यसु मसीह के पुरफजल जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। 7 बार यसु मसीह का लहू बहा, इस सीरीज में हम आपको एक बार फिर खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहें। याद रखिएगा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है। और यसु मसीह की बातों, खुदावंद की बातों में जिंदगी है। यसु मसीह खुद फरमाते हैं, मेरी बातें रूह भी है, मेरी बातें जिंदगी भी है। और जो सुनते हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदगी खुदावंद की बातों में है। और याद रखें कि कभी ना भूलें कि एक भीड़ में जब यसु मसीह मनादी कर रहे हैं तो हमारी एक प्यारी बहन उठकर कहती है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। और वो फरमाते हैं, हाँ ठीक कहा, लेकिन उससे ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब मुबारक हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं। और याद रखें कि जितनी बार यसु मसीह का लहू बहा, कुछ भी तफक्कुर नहीं, मखलसी और नजात के उस काम में दिलचस्पी ले, उस पर गौर करे। और याद रखें कि जितनी बार आप उस पर गौर करते जाएंगे, हमारी जिंदगी में वो आयत पूरी होगी कि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। जब बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि ईमान कामल करने वाले, ईमान के बानी भी वो, बुनियाद रखने वाले भी वो है और कामल करने वाले भी वो है, यीशु को तकते रहे। तो याद रखें कि यीशु को तकने से मुराद जो है वो क्या है। हम शुक्रगुजार हैं कि यीशु मसीह के मौजज़ात, लेकिन याद रखिएगा मखलसी और नजात यीशु मसीह के काम में है। अगर यीशु मसीह को तकना है तो हम आपसे दस्तबस्ता मिन्नत करेंगे, अपनी पूरी तवज्जो को गतसमनी से लेकर उसकी मसलूबियत, तदफीन और जी उठने पर मरकूज करें। हम शुक्रगुजार हैं कि वो अंधों को बिनाई बख्शते हुए नजर आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं वो पानी पे चलते नजर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरी और आपकी मखलसी और नजात यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह की मसलूबियत, तदफीन और जी उठने में। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज क्यों रखा गया, क्या मुकाशफा इसमें मेरे और आपके लिए क्या खुशखबरी है। हमेशा याद रखें कि खुदावंद ने इंसान को अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया। आए हम कलाम मुकद्दस की सायत की तलावत करते हैं अपनी हदायत व रहनुमाई के लिए, नसीहत, वसीयत, बरकत के लिए, जहां यह मरकूम है कि यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 2 आयत। और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और अर्गवानी पोशाक पहनाई। अर्गवानी बादशाहत की
طرف اشارہ ہے، یہودیوں کا بادشاہ۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا، اور زبور 8 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے اس بات کو خدائے القدس بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر اور کس طرح جلال بخشا۔ آئیں ایک آیت ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، زبور 8 اور اس کی 4 اور 5 آیت ہم دیکھیں گے۔ تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تاج، یہ یاد رکھنا ہے، تاج، کراؤن، یہ خداوند نے انسان کو، بائبل کیا بتاتی ہے، اپنے سے کچھ ہی کمتر بنایا۔ کیا بے پناہ محبت ہے خداوند کی۔ انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے۔ اشارہ ہے جو کچھ انسان نے عدن میں کیا کبھی بھی اس لائق نہ تھا کہ خداوند اس قدر پھر اس سے محبت کرے، لیکن پھر بھی خداوند ہے۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور آدم ذات نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے، کیونکہ عدن میں جب گناہ ہوا تو اسی گھڑی فرما دیا تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ کون؟ عورت کی نسل۔ تبھی یہ نبوت کر دی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وقت پہ جو ٹھہرایا ہوا وقت ہے منصف خدا کا، اس پہ بیٹا آئے گا اور وہ نجات کے اس کام کو مکمل کرے گا۔ میرے عزیزو، عدن میں جب رکھا تو باغ ہے، جب باغ ہے تو آرام ہے، خداوند کی حضوری ہے، خداوند کا جلال ہے، خداوند کی معموری ہے، وہاں اونٹ کٹارے، وہاں کانٹے نہیں ہے۔ یہ کب ظہور میں آئے؟ یہ گناہ کے بعد۔ اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ لعنت کو۔ جب گناہ سرزد ہوا تو برکت جو ہے وہ لعنت میں بدل گئی، چونکہ تیرے گناہ کے باعث زمین لعنتی ٹھہری، اور اب یہ زمین اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تو منہ کے پسینے کی روٹی، مشقت کی روٹی کھائے گا۔ وہ کراؤن، وہ تاج جو خداوند نے اس کے سر پہ رکھا، وہ گناہ کے باعث وہ کھو بیٹھے۔ اسی لیے زبور 103 کی جب ہم بات کرتے ہیں روح شاد ہو جاتی ہے، جہاں پہ گناہوں کے کفارے سے شروع ہوتا ہے، گناہوں کی معافی سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس شفقت اور رحمت کا تاج کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ کفارے کے بغیر گناہوں کی معافی ممکن نہ تھی۔ یعنی گناہوں کی معافی کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں ضرور ملتا ہے، بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کے باعث، مگر وہ عارضی تھی، وہ گناہوں کے ڈھانکے جانے کی تھی، گناہوں کو مٹائے جانے کی نہیں تھی، نئی پیدائش کے لیے نہیں، خدا کی حضوری، خدا کے جلال میں داخل ہونے کی وہ قربانی نہیں تھی۔ میری جان خداوند کو مبارک ہے، کیونکہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ آمین۔ یہ تاج شفقت اور رحمت کا ایسے نہیں رکھا گیا۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، کوئی ہے
اور وہ یسوع مسیح ہے جنہوں نے وہ کانٹوں کا تاج، وہ لعنت جو گناہ کے باعث وہ فقط کسی ایک کی نہیں بلکہ تمام بنی نو انسان کی خود لے لی۔ وہ کانٹوں کا تاج جب سر پہ آیا، خون بہنے لگا، یاد رکھے سوچوں کو پاک کیا، خیالوں کو پاک کیا، سوچیں جو گناہ کی غلامی میں تھی انہیں مخلصی دلائی۔ ہم شکر گزار ہیں جو کچھ صلیب پہ ہوا ہے، ہر روز اس پہ غور کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ جو صلیب کے پیغام پر، صلیب پر جو ہوا ہے، یسوع کے نام میں یا یسوع کے نام سے کیا مطلب ہے، وہ صلیب پہ کفارہ ہے۔ ایسے نہیں بدروہیں اس کے نام سے بھاگتی، وہ اس کام کے عوض ہے جو صلیب پر ہوا ہے۔ مخلصی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، ذہن جو جکڑا ہوا ہے بری سوچوں سے، برے خیالوں سے، خوف سے، موت سے، اس سے مخلصی چاہتے ہیں، یسوع مسیح کس سر پر اس کانٹوں کے تاج کو دیکھے اور اس بات پر غور کرنا شروع کرے کہ یسوع مسیح کے سر پر جو کانٹوں کا تاج ہے یہ میری مخلصی کے لیے ہے، میرے چھٹکارے کے لیے ہے، میری نجات کے لیے ہے، میری رہائی کے لیے ہے، گناہ سے، ابلیس سے، موت سے، بری سوچوں سے، برے خوابوں سے، برے خیالوں سے، اور فقط وہ سے تمام بری باتوں سے چھٹکارا ہی نہیں، شفقت اور رحمت کا تاج جو آج بھی خداوند نے ہر ایمان لانے والے کے لیے رکھا ہے، وہ تاج بھی منتظر ہے۔ خدا کے بندہ پولس فرماتے ہیں اس تاج کے بارے میں جو منتظر، اور وہ ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فقط میرے لیے ہے، انہوں نے کہا جو اس کے ظہور کے منتظر ہیں ان سب کے لیے ہے۔ وہ تاج منتظر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آئیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے منصف خدا کے پاس چلے ہیں۔ وہ منصف خدا ہے، لیکن جو کوئی یسوع مسیح کے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتا ہے، اسے اپنا عوضی، اپنا فدیہ دینے والا، اپنا خداوند قبول کرتا ہے، وہ منصف خدا، صرف منصف خدا نہیں، وہ اس کا باپ، اسے جنم دیتا ہے اپنے روح کے وسیلہ سے، اپنی فطرت اس میں ڈالتا ہے، اپنا مزاج اس میں ڈالتا ہے، اپنی قدرت اس میں ڈالتا ہے، تاکہ اس سے بیشتر پرانی زندگی میں جب وہ بدی کو نہ نہیں کہہ سکا، نیکی کو ہاں نہیں کہہ سکا، وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ بدی کو نہ کہنے والا ہو، نیکی کو ہاں کہنے والا ہو۔ آئے مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم ایک بار پھر آپ کی حضوری میں حاضر ہیں، ان تمام پیاروں کے ساتھ جو آج اس کلام کو سنتے ہیں، جتنی سوچیں جکڑی ہوئی، ذہن جکڑے ہوئے ہیں، ابلیس گناہ موت کی حالت میں ہے، خداوند یسوع مسیح کے وہ تاج جو کانٹوں کا، جو لعنتوں کا تاج انہوں نے خود پہن لیا، تاکہ شفقت اور رحمت کا تاج ہر ایمان لانے والا پہن سکے۔ خدائے روح القدس آج جتنے سنجیدہ ہوں مدد فرمائے، تاکہ وہ بدی اور برائی اور لعنت کے تاج سے، سوچوں سے، خیالوں سے آزاد ہوں، اور فقط ان سے آزاد ہی نہ ہوں بلکہ بھلائی اور رحمت کے تاج کو پہن کر اپنے خداوند خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہو، اور خدا روح القدس آپ کی مدد کے وسیلہ سے ہمیشہ آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے ہو۔ یسوع نام زندگیوں میں سر بلند ہو اور یسوع نام جلال پاتا جائے۔ ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی بخشیے گا۔
ہم ایمان میں قائم رہے اور بتھیروں کو راہ حق اور زندگی متعارف کروانے والے ہو. ہماری مدد فرمائے مسیح کے نام میں، آمین.